अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मियां साहब बज़ाहिर मात खा चुके हैं। पैदर पे नाअहली, पार्टी सदारत से बेदखली और काल कोठरी की तैयारी, मगर हारे हुए इस बाजीगर का सियासी मुस्तकबिल अभी भी एज वी स्पीक ज़ेरे बहस है। चारों शाने चित कर देने के बावजूद मुल्की सियासत और सहाफत में नवाज शरीफ को मरकजी हैसियत से महरूम नहीं किया जा सका कि सियासी मुखालिफिन की आंख का कांटा ताहाल नवाज शरीफ है और शह सुर्खियों की जीनत भी। अब क्या नाअहल मियां नवाज शरीफ सियासत से भी नाअहल होंगे? इस सवाल का जवाब मियां साहब के रवैये का मरून मिन्नत है कि माजी का डील और ढील का रसिया नवाज शरीफ अब की बार नजरियाती होने का दाई है। आज जो मैं आपके पास आया हूं इसलिए नहीं कि आप मुझे वापस वजीर आजम बनाएं, मुझे कतन इक़्तिदार का शौक नहीं। हाँ, शौक है तो अल्लाह के फज़ल व करम से आपकी तकदीर बदलने का शौक है। नाज़रीन, मियां साहब के डट जाने में सियासी बका और झुक जाने में सियासी फना नोश्ता दीवार है। अब ये हकीकत भी अपनी जगह सादिक कि मुद्दत इख्तिताम से पहले इक़्तिदार से बेदखली ने हमेशा नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी को जिला बख्शी, और अब की बार भी मुद्दत तमाम होने दी जाती तो शायद मासूमियत और मजलूमियत का जवाज बाकी बचता और ना ही बोर्ड को इज्जत दो का बहाना चलता। मगर अजब हल है कि रोक सको तो रोक लो का रास्ता रोकने के लिए सियासी नौमौलूद और नई जमातों का वजूद पुरानी तर्ज का नया चलन फिर से जारी है कि कन्वेंशन लीग से जुनेजो लीग और काफ लीग तक का जन्म इसी खमीर से हुआ, मगर ये अवाम में गुर ना कर सकी। अब क्या ये नई और पुरानी पार्टियां मिलकर टुगेदर नून लीग को क्यों निकाला के बाद देश निकाला दे सकेंगी? कि तारीख ये भी भूलने नहीं देती कि ये वही मियां नवाज शरीफ है कि जिसके बारे में परवेज मुशर्रफ भी कहा करते थे कि उनकी सियासत का भारहा खात्मा हो चुका है। देखिए, चाहे कोई भी अलायंस बने, मेरी नज़र में अवाम इनके साथ नहीं है, पीपल एट लार्ज, मैसेज इनके साथ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। मगर फिर हालात ने मियां साहब को तीसरी बार वजारत उज़्मा से नवाजा, और अगर अब की बार नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा यकीनी हो चुका तो फिर हारे हुए इस बाजीगर के खिताब से इतना खौफ सदा होने की ज़रूरत क्या है? फिर सियासत का महवर आज भी नवाज शरीफ क्यों, और वोट को इज्जत दो से इतनी परेशानी क्यों कि वही मियां साहब हैं कि जब जब उन पर मुश्किल आन पड़ी वो तब जमहूरियत पसंद हो गए, और जब इक़्तिदार में आए ये बादशाह हो गए। अब पर्दे के पीछे रहकर किरदार अदा करने वाली मियां साहब आज अगर मुश्किलात में एक बार फिर नजर आती हैं तो समझ लीजिए कि शायद साजिशी हाथ एक बार फिर मुतहर्रिक हैं, जमहूरियत एक बार फिर खतरे में है। पूछना तो ये मकसूद है कि अब की बार एक बार फिर नवाज शरीफ से जमहूरियत को खतरा है या फिर इस मर्तबा सिर्फ नवाज शरीफ खतरे में है। इसी हवाले से बात करेंगे। बात ये भी करेंगे जो मिसाल कायम की तहरीक इंसाफ ने, वो लीड बाय एग्जाम्पल है, अपनी मिसाल आप है। विल इट बी फॉलोड बाय अदर पॉलिटिकल पार्टीज? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़आई। एक दफ़ा तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद साहब दे रहे हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, मर्दान से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ नईमा किश्वर साहिबा मौजूद हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, JUI फेस से ताल्लुक़ रखती हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये जहन में रखिएगा कि 20 अपने पार्लियामेंटेरियंस को एक्सपेल करना ये बड़ा दिल जिगरे का काम है राइट बिफोर इलेक्शन। टाइमिंग के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, बड़े दिल जिगरे का काम है। इट्स वेरी करेजियस, इसको सराहना चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल इसको कहा जा सकता है। बेहतरीन इकदाम है। गो के दूसरी जमातों की तरफ से थोड़ी बहुत तनकीद आ रही है, जैसे कि पीपल्स पार्टी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब ने कहा तहरीक इंसाफ की ज़मीर फरोशी इमरान खान की सबसे बड़ी नाकामी है, टिकट देते वक्त शख्सी किरदार देखना चाहिए। और चौधरी मंजूर साहब जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि PTI अपनी ही पार्टी पर जो है वो तनकीद कर रही है, जिसे टिकट नहीं देना था उनको निकाल दिया। ये तनकीद तो आती रहेगी, मगर एक ऐसा इलेक्शन जिसके ऊपर खरीदो फरोख्त के ऊपर इतनी गुफ्तो शनीद होती है, इतनी बहस होती है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे सिर्फ बयानात और रेटरिक तक बात छोड़ दी जाती है। अगर इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ वाकई इस पूरे इशू को शो कॉज नोटिस से आगे लेके जाएगी, विल परस्यू इट टिल द एंड, तो यकीनी तौर पर कहना गलत नहीं
نہیں ہوگا کہ بہترین اقدام ہے اینڈ آل پارٹی شوڈ فالو فوٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا کشور صاحبہ کہ کیا مبارکباد دینا چاہیں گی؟ آپ کو پہل کی ہے, بڑی زبردست اخلاقی ایک پوزیشن لی ہے, 20 اپنے ایم پی ایز نکال دینا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 سے 25 ممبران بکنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور یہ کے پی کی تاریخ میں پہلی بار 20 سے 25, انہوں نے تو 20 نکالے ہیں نا, لیکن یہ 25-30 تک یہ نمبر جاتی ہے. اور میں آپ کے نوٹس میں یہ بھی لاؤں کہ یہ ایک دفعہ نہیں بکے, ان کی گورنمنٹ نے خود بھی اس کو پیمنٹ کی ہے, اور اس کے باوجود اس نے دوسریوں سے بھی لی ہے, حالانکہ اس کے اپنے ایم پی ایز نے پریس کانفرنس کر کے یہ چیزیں سامنے لائی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں, یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اچھا ہاں, 2003 کر چکے ہیں بالکل. 2003-4 میں جب ہماری حکومت تھی, اور پہلی بار اس وقت ایم ایم اے تھی, اس وقت میں خود ایم پی اے تھی, سینٹ کا بالکل ڈیزالو ہو چکی تھی, 8 ایم پی ایس پہ ایک سینیٹر بنتا تھا, اور ان کا بکنا بڑا آسان تھا. ہمیں صرف اپنے 3 ممبران پہ شک تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا, ہم نے ان 3 ممبران کو ڈی سیٹ کیا. 2004 میں ابھی ہماری گورنمنٹ کے 3 سال باقی تھے, تو ہم نے ان تینوں ممبران کو ڈی سیٹ کیا الیکشن کمیشن کے ذریعے. اس کے جگہ دوسرے آئے, پھر وہ کورٹ میں چلے, پھر وہ کورٹ نے دوبارہ اس کو بحال کیا. وہ ایک الگ چیز لگتا ہے کہ یعنی کہ یہ حل نہیں ہے ایشو کا. یہ حل ایشو کا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے بھی ہوتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن پہ بہت باتیں اٹھتی تھی کہ بندے بکتے. پہلے صرف فاٹا میں ہوتا تھا یا پھر کے پی میں ہوتا تھا. تو آپ تو حکومتی اتحادی بھی ہیں, میں آپ سے پھر آگے جا کے پوچھوں گی کہ اگر آپ کو پتا ہے یہ ہوتا ہے اور آپ اپنی ڈی سیٹ کرنے کا دل جگرا رکھ چکے ہیں, اتنی ایک دلیر موو پہلے بھی کر چکے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں حکومت وقت کو کہا کہ چلیے ہاتھ ملائیں, اس پہ کام کریں؟ آپ اگر کمپلیٹ کر لیتی تو آپ کو وہ جواب بھی مل جاتا. الیکٹورل ریفارم کمیٹی کی آپ کو پتا ہے میں خود ممبر تھی, اور ہماری جماعت کی اس میں ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو پارٹی لسٹ پہ کرے, جس طرح ریزرو سیٹ کے لیے پارٹی لسٹ کرتے ہیں اسی طرح پارٹی لسٹ پہ کرے. صرف پی 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 ایگزیکٹ ایکول ریپرزنٹیشن آ جائے سینٹ کے اندر, کیونکہ سب کو پتا ہے یہ میرے ووٹ ہے. یا تو ہم نے یہ کہا تھا نہیں, شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تیسری ترجیح دوسری ترجیح وہ ہوتا ہے شو. یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کر چکے تھے بائی دا وے, لیکن ہمارا جو کنسنسس بنا وہ اس پہ پڑا کہ پارٹی لسٹ پہ ہونی چاہیے, جس کے جتنے رکاوٹ کیا آئی؟ رکاوٹ ایک بڑی جماعت آئی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اب پی وی پی آئی, میں نام بھی لے لیتی ہوں, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے. باقی تمام جماعتیں اس پہ ایگری تھی کہ ہاں یہ پارٹی لسٹ پہ ہونا چاہیے. وہ جماعت آئی جس نے سب سے زیادہ فائدہ ہوا, وہ ایک الگ وہ ایک ایشو ہے. لیکن جو آج 20 ممبران انہوں نے نکالے ہیں, جو یہ بڑا کریڈٹ لے رہے, آپ کو اگر پتا ہے تو اس میں میجارٹی ممبران پہلے ہی دوسری پارٹیاں جوائن کر چکے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ وہ جا رہے, تو بجائے اس کے کہ یہ اور بدنامی کا باعث بنے, ہم خود کرتے ہیں. لیکن ابھی نکالے نہیں, ابھی اس کو صرف شوکاز نوٹس دیا ہے. جی بالکل. دوسری جو نہیں, ایک اہم چیز ہے, جو ممبر جو بکے وہ تو نکال دیے, لیکن جس نے خریدے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ چودھری سرور صاحب نے بھی تو بندے خریدے, وہ بھی تو غلط ہے نا. وہ پھر کیا, اور ان کے خان نے جو 18 سینیٹر کسی کے ہاتھ بھیج دیے کہ یہ آپ کے حوالے, جہاں چاہے اس کو آپ استعمال کرے, تو یہ بھی تو توہین ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے. اگر ہے تو منافقت نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہم نیب کو حوالے کریں, اگر نیب کو حوالے کرے تو احتساب کمیشن کدھر ہے آپ کا؟ ہاں, احتساب کمیشن, یہ تو بڑی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیے نعیمہ صاحبہ نے. احتساب کمیشن کیا ہے؟ نیب کے حوالے کریں گے. نیب ان کو اتنا پیارا کیوں ہو رہا ہے؟ خیریت ہے علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Well, that is Imran Khan for you. Pure and straightforward, and he takes bold steps. کبھی کبھی سیاست میں ایسے دن آتے ہیں, اور میرے لیے آج ایک اچھا دن ہے بعثت پاکستان تحریک انصاف کے, ایم این اے کے نہیں, بعثت پاکستانی, کہ یار ابھی بھی تھوڑی کچھ وہ ہے نا کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو. وہاں دیکھیں, بحیثیت تحریک اور ایک انصافیون ہونے کی بھی آپ کے لیے خوشی ہونی چاہیے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے, وہ پارٹی جو نظریات سے خالی ہوتی دکھائی دے رہی تھی. آئی ایم فیلنگ, وہ کیا کہتے ہیں, ریجوینیٹڈ, کہ نہیں, اسٹل پی ٹی آئی, اسٹل عمران خان فار اس. میں یہ سمجھتا ہوں اچھا سٹیپ ہے. جن خدشات کا میڈم نے اظہار کیا, ہم نے کچھ میں بالکل وزن بھی ہے, منافقت سے بھرا سٹیپ ہے, بی بی کہتی ہیں. چلیے ان کی رائے ہے نا. دیکھیں, اینڈ یہ ایک سولوشن, being an ally of Muslim League Nawaz, we don't expect, ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے ان کی جماعت سے کہ ہم یہ اپریشیٹ کریں گے. حالانکہ اگر اسلام کی بات کریں تو سب سے پہلا کام جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ جب سوال ہوا
کہ آپ نے دوسری چادر کیوں لی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو استحقاق نہیں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن عمر کو کھڑا کیا، جواب دیا کہ دوسری چادر. کیا نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان نے پوچھنے کی کوشش یا ہمت کی ہے کہ بھائی جان یہ آپ پہ الزامات ہیں، سپریم کورٹ نے آپ کو یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے؟ نہیں سر، مولانا صاحب تو اس کے برعکس کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پینما نے ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. دوسری بات یہ ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم عدلیہ کی آزادی کے قائل ہیں، لیکن ایسے جج کو اپنے خلاف خود سو موٹو نوٹس دینا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے، پاناما صرف میاں صاحب Actually, you know, he's raised a very pertinent question. I always wonder. میں جواب دے میں اپنی بات پوری کروں. پاناما دیکھیں شاید مولانا صاحب کو علم نہیں ہے، لیکن پاناما صرف میاں صاحب کے خلاف نہیں تھا، وہ تو دنیا کی بہت اپنا ویسٹ کے بہت سی کنٹریز کے لوگوں کے خلاف اس میں سربراہ. سر آپ نے اسلام کی بات کی نا، مولانا صاحب نے کل یہی کہا کہ کون سا ایسا جرم ہے اسلام میں جس کی اصلاح کی اجازت نہیں ہے، نہ جانے کیسی دنیا کا قانون ہے کہ توبہ بھی کر لیں تو توبہ قبول نہیں. وہ کہ مجھے نہیں پتا میاں صاحب نے توبہ کہاں کی ہے یا کہاں اصلاح کی بات، کیا بتائیں گی ہمیں؟ دین کی باتیں ہیں، اس پہ تو علماء کرام کو بلائیں، لیکن جتنا مجھے علم ہے تھوڑا بہت وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں تو اللہ کا حق ہے، وہ مولانا صاحب کو بھی بہت علم ہے نا سر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن میں نے جو ہے نا اپنا مہر عباسی صاحبہ، اگر آپ کے 5 کروڑ نہیں 5 روپے بھی آپ کے میں چراؤں نا، تو آپ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گی کسی کو حق نہیں ہے. کیا میاں صاحب نے یہ پیسے مولانا فضل الرحمان کے چرائے ہیں جو ان کو معاف کریں، یا قوم کے ہیں؟ تو قوم کی ترجمان تو پھر عدالت ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں، یہ سب چیزیں قطع نظر، سیاست سے قطع نظر، اس حکومت میں مولانا فضل الرحمان صاحب جس حکومت کا حصہ ہیں، میاں نواز شریف کی حکومت نے ختم نبوت کے حلف میں ترمیم کی، آج تک مولانا صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں. کیا اس پہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا؟ انہوں نے سوال کیا، سٹینڈ لیا، ان کو چھوڑنا چاہیے تھا. آج تک جو کلپرٹس ہیں، جو سازشی عناصر ہیں، ان کو نہیں پکڑا گیا. دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ سیاست کرنے لگے ہیں. عمران خان نے کے اوپر ایک بڑا فیکٹر آنے والے عمران خان نے ایک سٹیپ لیا ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، ان کو تو عمران خان نے فارغ کیا ہے. صرف ایک سوال ہے، جو خریدار ہیں، یہ جو بکے ہیں، کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی یا کچھ جماعتوں کی طرف اشارہ آگے خریداری بھی کی ہے. اچھا کوئکلی جاوید نسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو شو کاز نوٹس دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے. جاوید نسیم صاحب السلام علیکم. سر جی سر، آپ کو شو کاز نوٹس ملا، مجھے بتائیے گا جو کمیٹی فارم کی تھی تحریک انصاف نے، ان نے کیا آپ کو مدعو کیا، آپ کا موقف لیا؟ اچھا بیبی اگر میری بات بڑی آپ سنیں تمل سے. اچھا ہاں ضرور سر. دراصل بات یہ ہے کہ میں 3 سال پہلے انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا ہے، پھر مجھے ڈیسیٹ کیا تھا، پھر میں الیکشن کمیشن نے مجھے بحال کیا. اوکے رائٹ. اچھا ان کے پاس ان کے ساتھ جو پاک پارسا لوگ ہو، جو جائے تو وہ چور، اور باہر سے جو آئے ڈکے تو چور ہو، وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں. پہلے تو ان کے جواز نہیں بنتا اخلاقی طور پہ کہ مجھ پہ الزام لگائے، الزام وہ آدمی لگائے جس کی کریڈیبلٹی ہو، مجھے عدالت لے جائے یا نہ تو میں خود عدالت جاؤں گا. اچھا دوسری یہ بات کر رہے کہ سینٹ میں ووٹ بیچا ہے. میں نے کل عام میں مولانا سیمولک صاحب کا سیکنڈری بھی تھا، اور وہ بھی میں نے اس کو دیا ہے. اوکے سر، آپ ایسی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے بات ذرا سی آگے بڑھائی جائے ابھی، بیکاز اب آپ یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، دے ہیو اے رائٹ ٹو ڈو وٹ دے ڈیڈ. اب نیچرلی لا ول ٹیک اٹس کورس، قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا. مگر جی بالکل. سو جاوید نسیم صاحب اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بات کر لیجئے، ورنہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. اچھا ان کے پاس ثبوت ہو تو میں حاضر ہوں. جی اوکے، ثبوت ہے تو حاضر ہے. اوکے زبردست. ایک بات، کیونکہ آپ میرے کولیگ رہے ہیں اور آپ میرے سے عمر میں بھی بڑے، رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، صرف ایک سوال ہے. 3 سال پہلے آپ نے پارٹی چھوڑی، آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ سر ووٹ تو آپ نے بیٹھ پہ لیا تھا، آپ اسمبلی میں کیوں بیٹھے رہے؟ اگر اتنا ہی کوئی باز ضمیر ہے، 3 سال پہلے آپ نے پارٹی چھوڑی. مگر مجھے یہ بتائیے گا شیخ صاحب، شیخ کیسر صاحب آپ کے پاس آؤں گی، مجھے بتائیے گا کہ سر یہ سب سے بڑا واویلا خرید و فروخت پہ، ضمیر بکنے پہ، سینٹ پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہونے میں تو مسلم لیگ نون نے کریٹ کیا. کیا بات ہے سر، نہ آئینی ترمیم لا سکے آپ، نہ آپ نے اس حوالے سے کوئی 4-5 سال میں قدم اٹھایا، نہ آپ نے ایکسپوز کیا. فار آل دیٹ میٹرز پنجاب اسمبلی میں ہی اپنے بندے ایکسپوز کر دیں جنہوں نے چودھری سرور کو ووٹ ڈالا ہے. مگر یہ باتیں صرف کال آف فیل میں اتنا تضاد کیوں؟ اینڈ یو تھنک کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کر کے آپ کو ایکسپوز کر دیا؟
دیکھیے عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی نے جو یہ سٹیپ لیا ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا، ایک دلیرانہ سٹیپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ان ممبران کو جو ان کے خیال میں جنہوں نے خرید و فروخت میں حصہ لیا ہے ان کو انہوں نے شو کاز نوٹس بھیجا ہے، لیکن یہی بات یہ ہو رہی ہے کہ چودھری سرور صاحب جنہوں نے زیادہ ووٹ لیے اور جنہوں نے خرید کیے ووٹ وہ ان کو بھی شو کاز نوٹس جانا چاہیے تھا، جو اس کا مطلب ہے سلیکٹیو لوگوں کو گیا اور باقی لوگوں کو نہیں گیا، لیکن اوورآل جو یہ سٹیپ لیا گیا ہے دیکھو یہ شروعات ہے، یہ کوئی بھی پارٹی کرے کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ بڑا اس طرح نہیں ہے کہ آپ پیسوں کے لین دین سے ایک دوسرے کو آپ سینیٹر الیکٹ کر لیں، تمام پارٹیوں کو یہی سٹینڈ لینا چاہیے، اور اگر یہ انیشیٹ کیا گیا ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں دیکھیں نا اس سے میاں صاحب کی بات انڈورس ہوگی، میاں صاحب نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ یہ جو ہوا ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے اور لوگوں نے غیر اخلاقی کام کیے ہیں اور خرید و فروخت کی ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری پارٹی میں بھی جو جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں، لیکن میاں صاحب کی یہ بات انڈورس ہو گئی، ان کو جو یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ سینٹ میں جو کچھ بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ جینین کہا تو ہے مگر کچھ کریں بھی تو نا، وہ تو بات کرتے تھے کہ پبلک انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کریں گے، لاسز لائیں گے، کس طرح لوڈ شیڈنگ کا پورا نظام بدل دیں گے، اس کو ایفیشینٹ بنا دیں گے، تو یہ تو سارا کچھ کہا نا، لوڈ شیڈنگ تو دیکھیے 10,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوئی ہے، اس میں کراچی میں معاملات ہیں، سر اب آپ لوڈ شیڈنگ میں نہ چلے جائیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنا بھی تو ہے نا، آپ ہی سب سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں گے، ایمنیسٹی دینی ہوتی ہے بڑے بڑے مگرمچھوں کو تو آپ لوگ دے دیتے ہیں دیکھیے نا وداؤٹ ٹیکنگ اسٹینڈنگ کمیٹی انٹو کانفیڈنس، پارلیمنٹ کے سیشن ہوتے ہیں پھر بھی آرڈیننسز آ رہی ہوتی ہیں، دیکھیں نا میاں صاحب نے کہا تو یہ معاملات شروع ہوئے نا، اب باقی پارٹیوں میں بھی ہوں گے، یہ رکے گا نہیں معاملہ، یہ اگر شروع ہوا ہے شروعات ہوئی ہیں اور یہ باقی تمام پارٹیوں اور تمام پولیٹیشین کو یہ کرنا چاہیے، وہ سراہ رہے ہیں شیخ صاحب، سراہ رہے ہیں جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کل میاں صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کا تقدس، تو سینٹ کے ووٹ کا تقدس، سینٹ کے ووٹ کی عزت اور وہ نیلام نہ ہو، خریدا نہ جائے، تو امید تو یہ تھی کہ یہ پہل شاید نواز شریف یا ان کی جماعت کرتی اور ایک لیگیسی چھوڑتی، تو آپ کو نہیں ذرا سا شاکنگ لگا کہ پہل پی ٹی آئی نے کر دی اور ووٹ کے تقدس کا علم نواز شریف بلند کیوں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی، لیکن بصورت عمران خان ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ وہ یہ بات سامنے لے کے آئیں گے، اور بڑی سمپل سی بات ہے، سارے کہتے ہیں جی چودھری غلام سرور سے بھی پوچھا جائے، نہیں سرور صاحب سے کیوں پوچھا جائے، 14 ووٹ ان کو جو فالتو گئے ہیں غالباً نون لیگ کے ہیں، اب نون لیگ کو وہاں تحقیق کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے، لیکن یہ پروسیس آدھا ہوگا اگر ہم نے خریداروں کے نام سامنے نہ لے کے آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں اس نے سوچ بچار کر کے اور ان کے ثبوت دیکھ کے ان کے خلاف پھر فیصلہ کیا ہوگا، ورنہ اگر یو ٹرن لینا پڑا تو عمران خان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا، کیونکہ ابھی تک میں نے 2-4 لوگوں کے جو انٹرویو سنے ہیں وہ تو بڑا ویمنٹلی ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ وہ ریفیوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی ہمیں کوئی کچھ بہانہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ آپ کو سب سے پہلے زرداری صاحب سے نہیں شروع کرنا چاہیے جو برملہ کہتے ہیں کہ کروڑوں لگتے ہیں ووٹ مل جاتے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خریدے گئے ان کو پیسے دیے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ پیسے کس نے دیے، اور جس نے پیسے دیے اگر یہ 1 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ ہوا ہے صرف کے پی کے میں، تو اس آدمی کو بھی نیب میں لے جانا چاہیے تاکہ نیب اس سے پتہ کرے کہ تیرے پاس یہ پیسے اتنے آئے کہاں سے۔ سو یہ تو آپ اگر پورے سسٹم کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 طرفہ کام ہے، لیکن اس میں مجھے دوسری پارٹیوں کے اندر وہ جذبہ و جوش نظر نہیں آتا، اس معاملے میں کسی نے کوئی کام نہیں شروع کیا۔ اب جے یو آئی کی بات کرتے ہیں، جے یو آئی کے اوپر خود نون لیگ نے الزام لگایا ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن میں جو انہوں نے ووٹ دیے ہیں چیئرمین کے لیے، اس میں 3 ووٹ جو ہیں وہ اتحادی ہونے کے باوجود نون لیگ کو نہیں دیے، ادھر دے دیے ہیں، 3 ووٹ جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، 2 ان کے اپنے ہیں نون لیگ کے، سو 5 یا 6 ووٹ تھے جن کا فرق تھا۔ تو کیا مولانا کو ضرورت نہیں کہ وہ اس کو کھنگالیں، اچھی طرح دیکھیں؟ اسی طرح دیکھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، ہر جگہ ان کی پارٹیوں میں وہ لوگ تھے جو برائے فروخت تھے، یہ اگر میاں صاحب نے کہا کہ جی بڑا دھاندلی ہوئی لوگ
تو جنرل صاحب بیسکلی میں نے وقفہ لینا ہے تو ایک بات تو سچی ثابت ہوگی نواز شریف صاحب کی اور شاہد عباسی صاحب کی خلوت ہوئی ہے اور بس دوسرا حصہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی سچا ثابت ہوگا. اور یہ دیکھیے نا کہ عمران کا دعویٰ تھا, عمران خان صاحب کا دعویٰ وقفے کے بعد. ہاں واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, مجھے کل کے ووٹ کو عزت دو کے سیمینار پہ محمود خان اچکزئی سے اپنے ایک بات کی, مریم بی بی سے غالباً مخاطب ہو کر مجھے تعجب ہوا اور وہ اٹس ورتھ ڈسکسنگ ایز ویل. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. یہ جو آپ نے زندگی بھر کی پابندی لگائی ہے ایک جنبش قلم سے ختم کر دے گی. مریم بی بی آرام سے رہیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. عوام ووٹ ڈالیں گے, عوام آئیں گے اور عوام کی طاقت سے ہم سارے غلط فیصلے الٹے کر دیں گے. ہم کسی کو نہ گالی دیں گے نہ کسی کو گولی چلائیں گے. سارے غلط فیصلے الٹے کر دیں گے. آپ بھی ان کے ساتھ حامی بھرتے ہیں سارے فیصلے الٹے کر دیں گے, یعنی کہ اکثریت سے 2/3 میجورٹی آ گئی انشاءاللہ تعالی, یا اتحادیوں نے ساتھ دیا. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں ان پہ؟ کیوں؟ کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. اچھا, ایک سوال ہے, یہ تو چلو مولانا صاحب تو حکومت کے اہل ہی ہے نا, تو اخلاقی جرت بھی ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ. یہ بھائی صاحب جو ہیں چادر لپیٹ کے, پختونوں کی شان ہے چادر, پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر برملا کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے اپوزیشن میں ساتھ ان کا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ان کا سٹینڈ ہے, بلوچستان میں جا کے پاکستان کی بجائے پنجابی استعمار کی بات کرتے ہیں. اچکزئی صاحب ان کو بلائیں, ابھی لائن پہ لے, میں ان سے بات کروں. یہ کہتے ہیں پنجابی استعمار نے بلوچستان کو تباہ کیا. پھر اگر پنجابی استعمار کی علامت کوئی ملک میں ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی پنجابی استعمار ہے, اگر ہے تو میاں نواز شریف ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آج سے نہیں 93 سے ان کے ساتھ ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ تو پھر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ کون سی بات ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ ڈویبل ہے. دیکھیں ایک دو پوائنٹ علی صاحب نے اٹھائے, پہلے میں اس کے جواب دے دوں کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال دی کہ مولانا صاحب نواز شریف کے ساتھ کیوں کھڑے. ہمارے پہلے دن سے سٹانڈ ہے کہ جو بھی کرپشن میں ملوث ہے سب کو سزا ملنی چاہیے, چاہے نواز شریف ہے یا جو بھی ہے. لیکن پاناما نے بنیادیں ہلا دی ہیں تو سن تو لے, پاناما میں ایک خاندان کے 34 آف شور کمپنیاں ہیں, 34. اس کے ساتھ پی ٹی آئی الائی کر رہے صرف مولانا صاحب کے ڈر سے. تو پھر یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے؟ ایک نواز شریف کی آپ کو نظر آتی ہے, جو ادھر 34 آف شور کمپنیاں بنائی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. دوسرا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس پہ ترمیم پہ جو ہے ختم نبوت کے, سینٹ میں ہم نے ترمیم پیش کی, جو نے پیش کی, پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف ووٹ دیا. ذرا یہ جرت تو کرے, ان سے اپنے پارٹی سے پوچھے اپنے خلاف ووٹ کیوں دیا, جو ہر فورم پہ یہ اٹھاتے ہو. ہم نے اس ترمیم کو جو 2002 میں ہوئی ہے اس کو بھی گورنمنٹ پہ واپس کیا ہے. تو یہ ہمارا وہ ہے طاقت ہے, ہم گورنمنٹ میں ہیں لیکن ہم اپنا وہ نہیں چھوڑ رہے, ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑ رہے. ایک سوال آپ سے پوچھوں, کل مولانا صاحب نے کہا پاناما ہمارے ملک میں سیاسی بحران کی بنیاد بنا, تو مجھے بتائیے گا بی بی کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے اتحادی خطرے میں آتے ہیں, وہ لوگ خطرے میں آتے ہیں جو آپ کو نوازتے ہیں, تو ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو جاتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ نوازتے ہیں یہ نہیں ہے, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے, ہمارا ایک اپنا منشور ہے. اور دوسری بات پاناما, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک کس بحران میں کی طرف چلا گیا؟ کیا یہ پاناما کی وجہ سے بالکل چلا گیا. پاناما کے میں کیسے صرف پاکستان کے نہیں آئے تھے, اور جو سب سے زیادہ یہ اداروں کو للکارنے کی وجہ سے گیا ہے, یہ انتشار کی باتیں کرنے کی وجہ سے گیا ہے, یہ تصادم کی وجہ سے گیا ہے. یہ ساری چیز اداروں کو کس نے للکارا؟ مولانا صاحب نے کل یہ بھی کہا. کس نے للکارا؟ کسی نے بھی نہیں للکارا. نواز صاحب نے نہیں للکارا. نواز شریف کو کسی نے نہیں للکارا, لیکن آپ نے نہیں للکارا. کس نے للکارا ہے پھر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ للکارا بھی ہے کہ نہیں؟ آج اگر کسی قسم کا ہے, اول تو میں نہیں سمجھتا کہ ہے, کیونکہ ہر موقع پہ کہا گیا کہ جی یہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے. میاں صاحب کل یہ بھی کہہ دیا آئی نہیں ہے اس ملک میں بھی, کانسٹیٹیوشن معطل ہے. لیکن جنرل صاحب نے ایک اور چیز بھی اٹھائی کہ ہمارے 3 ممبران نے ووٹ نہیں دیا. نون نے الزام لگایا. نون نے بالکل الزام نہیں لگایا, یہ صرف میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہم نے بہت کھل کے ووٹ دیا ہے, ہم کسی سے کوئی وہ تو نہیں ہے, ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے, اور بھیج بھی دیا. کے پروگرام میں ڈاکٹر مصدق ملک تھے, انہوں نے ایئر پہ نہیں کہا لیکن پرائیویٹلی کہا اور اینکر سے کہا
وہ ہماری جو لاہور سے اینکر ہیں انہوں نے کہا تو گپ شپ ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہم نے بالکل کھل کے ووٹ دیا ہے. ان سے پوچھا گیا سر کسی نے للکارا ہے کہ نہیں للکارا سر؟ کیونکہ جی میاں صاحب بارہا یہ بھی کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ہم نے بہت کچھ درگزر کیا، خواہش تھی کہ مل کے ساتھ چلتے، نہیں درگزر کیا جنہوں نے ان سے گلائے، ان سے دکھ قوم نے بھی بڑھتا کیا ہے. آپ کو اگر ان کے بچوں سے لے کے میاں صاحب تک کے جھوٹ اگر یاد ہوں جو ان اپارٹمنٹس کے سلسلے میں انہوں نے، باقی تو بے شمار وعدے ہیں نا، سینکڑوں کے حساب سے کلپس پھر رہی ہیں جو انہوں نے مختلف جلسوں میں کسی زمانے میں وعدے کیے، ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوا. لیکن قوم کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا ہاتھ کیا، بڑی زیادتی کی ہے کہ یہی اپارٹمنٹس کے معاملے میں کہیں ایک بھی سچ بولا ہے کسی نے؟ وہ جو کلپس چلتی ہیں یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ، بیٹی نے بھی کہا جی میرے تو یہاں جائیداد انگلینڈ کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر وہ نکلا ہے سارا کچھ. یعنی جمہوریت کا نام میاں صاحب نہیں ہے. یہ آج جو آپ کو ارتعاش نظر آ رہا ہے، آج جو آپ کو بحران تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، یہ میاں صاحب کی جو ٹکراؤ کی سیاست ہے اس کی وجہ سے ہے. یہ میاں صاحب کی وہ کہہ رہی ہیں کون ٹکراؤ کر رہے ہیں، نہیں کرتے ٹکراؤ. دیکھیں سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے. جو سینٹ کا الیکشن ہوا، جو سینٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے ممبران بھی کہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ممبر چیئرمین سینٹ بن جاتا ہے. مولانا صاحب ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، فوج فیصلے کرتی ہے سارے. تو آپ کو کیا نظر نہیں آتا کہ سینٹ چیئرمین پہلے بنا، پارٹی اس کے لیے بعد میں بن رہی ہے. ہمارے ادھر پاکستان زندہ باد کے جلسے ہو رہے، ادھر باب پارٹی بن رہی ہے بلوچستان میں. سندھ میں آپ دیکھیں تو ایم کیو کا کیا حال ہو رہا ہے، پنجاب کا آپ حشر میں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں جو سینٹ میں وہ سب کو سامنے آ گیا. جو فاٹا کے حالات ہیں ان میں پہلا مطالبہ ان کا ہے کہ جی ہمیں بنیادی حقوق دیں، ہمارا مرجر کریں. ایک سارا کچھ ہوا پڑا، آپ کی رپورٹ تیار، سب ایک مولانا صاحب ہیں اور ایک محمود اچکزئی ہیں جو یہ مرجر نہیں ہونے دے رہے. اور ان کے ایمان کی حالت دیکھیں کہ انہی جو لوگ فاٹا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں. بھئی مسئلہ تو تم خود ہو، ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں، پرابلم تم خود ہو، اور پھر جا کے پرابلم والے ادھر جا کے سولوشن کے لیے بھی تقریریں کرتے ہیں. یہ ان کو زیب دیتا ہے. جنرل صاحب آپ ٹی وی پہ دیکھ کے بیان دے رہے، فاٹا میں ذرا جا کے دیکھ لے کیا پوزیشن ہے. ہم بھی چاہ رہے کہ اس کا مرجر ہو، صوبہ بنے، الگ وہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں فاٹا کے عوام سے پوچھیں. بیانات تو بہت دیے جا رہے ہیں، بات بتائیے گا این ایف سی سے کوئی یہ نہیں ویسے دے رہا ہے. بہت بڑا ایک فیلئر رہا اس گورنمنٹ کا اور میاں صاحب کا بھی کہ فاٹا کا ایشو ریزالو نہیں کر سکے. اور بار میں جانتی ہوں کہ بار فوج نے پریزنٹیشنز دی ہیں، بار دی ہیں، 5-6 تو میں نے گنوائی تھی پچھلے سال تک، جو بار کہہ رہے تھے توجہ لائیں. دیکھیں مہر صاحبہ ہم بار پوائنٹ اٹھے، اس پہ صرف سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں صرف اسلام آباد اور بلوچستان نے کہا ہے کہ ہم این ایف سی سے ہم ان کا حصہ دے رہے. تینوں صوبوں نے کہا ہے، پی ٹی آئی کی صوبہ، پنجاب کا صوبہ، سندھ کا صوبہ، تینوں نے کہا ہم این ایف سی میں حصہ نہیں دیں گے. تینوں وزیر اعلیٰ جب آپ اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دیں گے، آپ اس میں ترقیاتی کام نہیں کرو گے، تو صرف یہ نعرہ لگانا کہ اس کے لیے فاٹا کے مرجر کرو، مرجر تو صرف حل نہیں ہے. میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ کے پاس شیخ صاحب کے پاس آ جاؤں. وقفہ لے لوں سر، کیا کروں سر، کمرشل ذرا سے پریشرز ہیں. آ رہی ہوں، شیخ صاحب سے سٹارٹ کروں گی. ایج تنخواہ کے لیے ضروری ایج نہیں، اٹس ناٹ تنخواہ، جسٹ پریشر. اسٹے ود us on NewsEye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شیخ صاحب آپ سے دل کی بات کروں نا، تو جب سے یہ بلیک آؤٹ ہوا ایک چینل کا، اور ہمارے چینل نے بھی تھوڑا بہت بھگتا، تو میرے دل میں اس لیے بھی دکھ رہا بیکاز میڈیا کے اوپر کرٹیکل تھنکنگ، آنیسٹ ڈسکشن، ڈائیورس ویوز جو ہیں یہ اب ختم ہو جائے گی اس کی اسپیس جو ہم نے بڑی مشکل سے لی تھی. مگر سر آپ کے یہاں بھی تو وہی ڈیلیما ہے، وہ جو اجتماعی دانش کا مظہر ہے پارلیمنٹ، اگر وہ دانش نہ رہے اور جی حضوری رہے صرف، یعنی کہ ایک دفعہ پھر آؤ گے حکومت کے اندر تو الٹ دیں گے یہ فیصلے، سب کچھ الٹا کر دیں گے، یہ کس طرح کی روش ہے سر؟ اور کیا نواز شریف کا وہ قد کاٹ رہ جائے گا اگر یہ ہو بھی گیا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن پارلیمنٹ نے ریورس کر بھی دی ہائپوتھیٹیکلی کل کو؟ درست کہا، اگر پارلیمنٹ میں جی حضوری رہے گی تمام پارٹیوں میں،
دیکھیے یہ میں آپ کو مثال دوں کہ ختم نبوت کا جو بل آیا اس پہ جو حلف نامے سے اقرار نامے میں تبدیلی کی گئی، بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، اور جب بل کو ایکسپلین کیا گیا میرے سے وہاں نہیں بیٹھا گیا، حالانکہ بڑی سختی تھی، اور یہ جی حضوری والی بات اگر ہوتی تو میں وہاں سے اٹھ کے نہ جاتا، میں اٹھ کے چلا گیا، میرے سے برداشت نہیں ہوئی کہ کس قسم کا حلف نامے سے اقرار نامے میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء وہاں تھے، تو بات یہ ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جو ٹرمائل ہے، یہ حقیقتاً ایک بات ٹرمائل پہ ہوئی، یہ واقعی دیکھیے اس طرح جو ہمارا میڈیا بھی لے رہا ہے اور ہماری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات لگا رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ رک رہی ہے۔ آج میں نے آئی ایم ایف کا جو ریویو دیکھا ہے، ان کا پروجیکشن اگلے سال کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5.7% جو گروتھ ہو رہی ہے اگلے سال 1% کم ہوگی، یعنی 300 ارب روپے یا 320-30 ارب روپے کم لوگوں کو آمدن ان کے جیب میں جائے گا، یہ ٹرمائل کی وجہ سے۔ دیکھیے ہم ضرور اختلاف رائے کریں، اختلاف رائے اسمبلی میں کریں، اختلاف رائے جس طرح ہم دشنام ترازی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے، میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، ہم تو اس معاملے ہم سب پاکستانی ہیں نا، پاکستانی ہیں۔ جب آپ اپنے لیڈروں سے کرنا شروع کریں گے نا، آئیڈیل سچویشن تھی شیخ صاحب کہ یہ پارلیمنٹ سے بھی پہلے آپ کی ورکنگ کمیٹی، آپ کی کور کمیٹی بیٹھتی میاں صاحب کے سامنے اور کہتی جناب ہمیں مینیٹریل دکھا دیں، ہمیں ثابت کر دیں۔ انہوں نے تو ایسے آنکھیں بند کر رکھی ہیں جیسے کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے، آپ کے اتحادیوں نے، ہر ایک نے سر یہ خود احتسابی، خود آڈٹ، دل جگرا، کریج جب گھر سے شروع ہوگا، پارٹیوں کے اندر سے شروع ہوگا، تب آئے گا نا پارلیمان تک، ورنہ تو بنیں گے سر۔ جنوبی پنجاب کے بھی لوگ کھڑے ہوں گے، جنگ چیپٹر بھی بنے گا، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے۔ جی دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کھل کے بات تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے، سب پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے، پھر پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کی میٹنگ ہونی چاہیے، ان کی پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ ہونی چاہیے، موجود ہوتے اور کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے تو ہو کیوں نہیں رہا۔ آپ نے کہی اس کی وجہ سے پارلیمانی سسٹم نظام ہی ختم ہو رہا ہے۔ جب یہ جو آپ نے کہا، ایک طرف میں آپ کو پوائنٹ یہ بتاؤں کہ 20 ممبر آج اچھا سٹیپ ہے، اچھا سٹیپ ہے، اچھا سٹیپ ہے، عمران خان صاحب نے یہ سٹیپ لیا کہ 20 ممبروں کو، لیکن کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ان 20 ممبروں کو ٹکٹ کس نے دیا تھا؟ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ ملک میں ایسے لوگوں کو لائیں گے جو کہ بڑے صاف ستھرے ہوں گے، آج خود 20 ممبروں پہ وہ الزام لگا رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ کیا ٹھیک تب ہوگا جب آپ بولڈ سٹیپ لیں گے، بنیادی سٹیپ لیں گے۔ کوئی بھی چیز آپ کو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل، وی جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن آور انسٹیٹیوشنس، اور ہم چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ آپ اپنے آپ سے سب ابتدا کریں، ہم نے آج کر دی ہے ابتدا، ہم بڑے بیکار لوگ ہیں، بڑے فضول لوگ ہیں، ہم جو ہیں ہم نے گناہ کیا ہے، آپ لوگوں کی کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عمران خان تو ایک دن وزیر اعظم نہیں بنا نا، لوٹا گیا ملک کو کہ نہیں، یہ تو ہے نا، اس پہ کوئی شک ہے، لوٹا گیا نا، تو جس نے لوٹا ہے، جس نے بھی لوٹا ہے، عمران خان نے نہیں لوٹا، کیونکہ ابھی اس کی باری نہیں آئی، جب ہماری باری آئے گی پھر ہم چیک ہوں گے۔ اگر آپ ایک چھت کے نیچے بیٹھی ہیں، آج مجھے پتہ ہے بارش بھی ہو رہی ہے، ایک چھت کے نیچے بیٹھی ہیں، چھت میں سوراخ ہو، چھت ٹپک رہی ہو، اب چھتری لے کے بیٹھ جائیں، 50 سال میں بھی وہ چھت ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت اور نو، یو نیڈ ٹو ٹیک میجر سٹیپس۔ کیوں جو ہے یہ قومی اسمبلی کے اندر سے نیب مضبوط نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ خود مرات یافتہ ہیں، یہ کیوں مضبوط کریں گے؟ جن لوگوں نے لوٹا ہے وہ نہیں ٹھیک کریں گے، وہی ٹھیک کریں گے۔ میرا وقت آپ نے کہا کہ فیصلے الٹ کریں گے، میرے خیال میں اگر پہلے سے سیدھے کر دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ہمیں ایک پرسن کے لیے قانون سازی نہیں کرنی، ہمیں ان سے نکلنا ہوگا، یہ اس چیز پہ میں ایگری کر رہی ہوں، میں آپ کو کھل کے کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں ہیں کہ ہم الٹ کریں گے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے، میاں صاحب کو فیس کرنے نے یہ بھی کہا کہ ججز جب یہ کام کرتے ہیں تو بہتر ہے خود سیٹ سے اتر جائیں، اپنے خلاف سو موٹو نوٹس۔ آپ 20 ممبروں کے خلاف جو الزام لگا رہے ہیں، دیکھیں نہیں کیوں چھوڑے، دیکھیں یہ ہماری سیاسی حق ہے، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں، نہیں یہ اس پہ آپ نے بات کی تھی، ہماری جماعت کا کوئی نمائندہ، دیکھو آپ ایشو اٹھا رہے ہو تو 600 کنال کا آپ کا احتساب کمیشن ہے، اس سے انکوائری کراؤ۔ آپ نے 4 سال، آپ اتنے اچھے نہیں ہو کہ 6 سال آپ چپ رہے کہ 600 کنال مولانا صاحب نے لیا، آپ نے لی، تو نیب ہے تو پھر انتظار کرو۔ اچھا اب سن نہیں، آپ نے چیئرمین کمیٹی کا کہا، وہ ہمارے سیاسی جماعت کا، تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے سیاسی اس کا ہے، ان کے بھی ممبر ہے، اسد عمر ان کا چیئرمین ہے، دوسرے ممبران بھی اس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے چھوڑی ہے بالکل، اور یہ بات زبردست دینے کے باوجود بھی نہیں چھوڑی۔ احتساب سب کا ہو تو پھر سب کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن ہو تو صحیح۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔